बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि दस्तावेज़ बैनामा मुआहदा बै की सूरत में उसकी तहरीर किस तरह लिखी जाती है। इससे पहले ऑलरेडी हमने मुआहदा बै की वीडियो बनाई हुई है, वो आप आई का लिंक क्लिक करके वहाँ से उसको देख सकते हैं। आज हम देखते हैं कि इकरारनामा बै जो है या मुआहदा बै जो है उसकी बुनियाद पर आगे बैनामा कैसे करना है, रजिस्ट्री जिसको कहते हैं, कैसे करेंगे। अब देखिए इसकी तहरीर हम देखते हैं। ये दस्तावेज़ बा मकाम डैश बा तरीक माबैन फ़रीक़न, यानी यहाँ पे मकाम जगह जहाँ पे तहरीर लिखी जा रही है यहाँ वो तारीख़ उसकी आ जाएगी। मुसम्मी मुसम्मात मैसर्स जो भी हो, पिसर दुख्तर जोजा साकन कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर बाद अज़ा बाए की हैसियत से मनसूब होगा। और इस मतन की तसरीह से मुद्दा मतलूब बाए के काम वारसान वर्सा कार परदाज और मुंतज़मीन शामिल हैं, मासवाए जहाँ ये मतन से मतसादम हो। मतलब ये है कि जो तहरीर यहाँ लिखी जाएगी, मतन जो हम यहाँ बात करेंगे उसके तमाम लोग जो हैं, कोई इस प्रॉपर्टी का, इस जायदाद का जिसकी बाबत मुआहदा बै हुआ था, उसकी रूह से वो पाबंद हैं कि ये दस्तावेज़ तहरीर की जाए। और इस दस्तावेज़ की तहरीर के तमाम उसके वारसान जो हैं वो इसके पाबंद हैं कि इस पर अमल दरामद हो। और मुसम्मी मुसम्मात जोजा मैसर जो भी यहाँ होगा वो आपने लिख लेना है। पिसर दुख्तर जोजा साकन शनाख्ती कार्ड नंबर उसका मुश्तरी की हैसियत से मनसूब होगा। मुश्तरी होता है ख़रीदार, बाय होता है जो सेल कर रहा है, और मुश्तरी ख़रीदार। मासवाए जहाँ ये मतन से मुतसादम हो, यानी जो तहरीर की गई है ना, इससे हट के कोई बात हो तो फिर ये लोग ज़िम्मेदार नहीं हैं। लेकिन इस तहरीर के अंदर जो शराइत हैं, जो बातें इस तहरीर में लिखी गई हैं, उनकी हद तक ये ज़िम्मेदार हैं। जबकि बाए काबज़ मलकियती कता ज़मीन बजरिया डैश पमाइश डैश वाक़या, यहाँ पे वो उसके जो तफसील आ जाएगी उस प्रॉपर्टी की जिसकी बात हो रही है कि उसकी कितना रकबा है, या बजरिया किस तरह से वो मालिक है। आया वो कोई मुख्तार है, उसको कोई ख़ास इख्तियार दिया गया मालिक की तरफ से सेल करने का, या वो किसी डॉक्यूमेंट की बुनियाद पे, रजिस्ट्री इंतकाल की बुनियाद पे खुद उसका मालिक है। और वाक़या में यहाँ उसका हदूद उसका लिखा जाएगा जहाँ पे ये जायदाद मौजूद है, जिसे इस बैनामे के लाजमी अंसर के तौर पर पढ़ा जाए। बाद जायदाद से मनसूब होगा। मतलब ये है कि देखें बार बार ये जो हम तफसील इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, वो कह रहा है कि पहला जो सेक्शन था वो सारा मुश्तरी जहाँ भी लफ्ज़ आ जाए उससे मुराद ये मुकम्मल तफसील समझी जाए जो ऊपर लिखी है, नाम, वल्दियत, शनाख्ती कार्ड नंबर। इसी तरह ये बाय जो है वो पूरी ये तफसील जो ऊपर थी वो उससे मुराद ये है। अच्छा, और जबकि स्टाम्प ड्यूटी की तशखीस के लिए वैल्यूएशन टेबल के मुताबिक इस जायदाद की कीमत, वैल्यूएशन टेबल जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में सेपरेट होता है और हर डिस्ट्रिक्ट के हर एरिया का वो रेट अलहदा से बताता है। उसको आम लफ्ज़ में, आम ज़ुबान में हम डीसी रेट कहते हैं। यानी वो गवर्नमेंट जो है हर इलाके का उसकी अहमियत के लिहाज से एक ख़ास रेट मुतय्यन या कीमत मुतय्यन करती है, उसको हम वैल्यूएशन टेबल कहते हैं। जायदाद की कीमत डैश रुपए है और स्टाम्प पर महसूल डैश रुपए है, वो जो भी उसका मतलब उसके टैक्स वगैरह जो भी यहाँ पे लिखेंगे। जबकि फ़रीक़ैन के माबैन मोरखा, फ़रीक़ैन यानी दोनों, माबैन उनके दरमियान जायदाद की बाबत मुआहदा बै में तय पाया। वो जो इकरारनामा बै हम बात कर रहे हैं, एग्रीमेंट टू सेल कह रहे हैं, उसकी तारीख, या इस मुआहदा बै की पैरवी में मुश्तरी ने
مشتری خریدار مورخہ ڈیش کو ڈیش ان 100 روپے میں ادائیگی کی اور بقیہ رقم مکمل عوض زر بدل بامطابق معاہدہ بے ادا کی ہے اور فریقین کی باہمی رضامندی سے یہ شرائط طے پائیں۔ آپ دیکھیں اقرار نامہ معاہدہ بیع یا اگریمنٹ ٹو سیل، وہ جو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ آئی کے لنک سے کلک کر کے اس کو دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی بات رہ گئی یا نہیں آپ کو سمجھ آ رہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اگریمنٹ ٹو سیل میں پہلے سے کچھ قیمت کچھ پیسے جو متعین رقم ہے اس میں سے کچھ رقم جو ہے وہ خریدار پہلے دے دیتا ہے اور اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ جب بھی تحریر بابت بیع لکھی جائے گی بقیہ رقم میں دے دوں گا۔ یہاں اس کی وہ بات کر رہا کہ آپ نے جو رقم پہلے ایڈوانس میں لی تھی اس کی تفصیل دیں اور بقیہ جو ہے وہ آپ مزید جو شرائط اس میں آئیں گی۔ نمبر 1، بائع نے جائیداد مذکورہ کو فروخت کر دیے اور مشتری نے جائیداد مذکورہ بالعوض کل زر ثمن معاہدہ، زر ثمن سے مراد ہوتا ہے کہ وہ قیمت جو اس پراپرٹی کی طے کی گئی ہے۔ یہاں رقم پھر ہندسوں میں روپے میں دو طرح سے لکھی جاتی ہے، ہندسوں میں بھی اور الفاظ میں بھی، صرف قابل ادائیگی بنام بائع خرید کی ہے۔ اگر وہ کسی اور طرح سے دی گئی ہے، چیک کے ذریعے دی گئی ہے تو چیک کا نمبر، اگر کوئی پے آرڈر کے ذریعے دی گئی ہے تو پے آرڈر کا نمبر، یعنی اس رقم کی تفصیل یہاں دینی ہے جو خریدار نے مالک کو ادا کی ہے۔ نمبر 2، مشتری کی جانب سے قیمت فروخت کی ادائیگی اور من جانب بائن رسید ادائیگی جسے بائع غیر مشروط طور پر تسلیم کر چکا ہے، یعنی جو بیچنے والا ہے اس نے ادائیگی کی رسید اس کو دے دینی ہے، یا بعض اوقات رسید نہیں بلکہ تحریری ہوتی ہے، اس کے اوپر لکھ لیتے ہیں، جو بھی شرط طے کریں گے اس کے مطابق اسے کرنا ہے۔ اور بائع نے جائیداد مذکورہ سے تمام متعلقہ مفادات اور حقوق بحق مشتری حوالوں تفویض کر دیے گئے۔ کہ آپ دیکھیں ہر پراپرٹی جو ہے اس کے اوپر مالک کا حق ہوتا ہے، وہ کوئی وہاں بنائے، رہائش اختیار کرے، جو بھی اس میں تبدیلی کرے اس کے اندر قانون کے دائرہ کے اندر رہتے ہوئے، تو وہ تمام حقوق جو ہے جب وہ بیچ دے گا تو وہ خریدار کو مشتری کو منتقل ہو جائیں گے۔ نمبر 3، بائع تحریری اجازت سے پیش کنندہ ہے کہ جائیداد مذکورہ اب مذکرہ دن سے جس دن کا ذکر کیا گیا، جس تاریخ کی بات کی گئی، رہن، استحقاق قرقی اور کسی بھی قسم کی زیر بارگی سے مبرہ مشتری کے حوالے کی ہے۔ یعنی جب زمین جو ہے وہ خریدار کو دی ہے نا مالک نے، تو نہ تو اس پہ کوئی رہن ہے، نہ ہی کوئی اس کی کرکی ہوئی ہے۔ کرکی ہوتا ہے کہ بینک سے کہیں سے لون لیا ہو تو ڈیفالٹ کر جائے تو ڈیفالٹر جو ہے پھر وہ اس کو ضبط کر لیتے ہیں بینک یا کوئی بھی ادارہ، کہتے ہیں اس پہ کوئی ٹیکس وغیرہ کوئی چیز ایسا نہیں ہے، کلیئر ہے بالکل۔ بائع رضا و رغبت رضامند ہے کہ جو فروخت کرنے والا ہے وہ اپنی مرضی اور خوشی سے رضامند ہے کہ مشتری کو جائیداد سے متعلق بائع کی طرف سے کسی پیش کنندگی کی تحریف سے پہنچنے والے نقصان کا ذمہ دار ہوگا اور اس کا وہ تلافی بھی کرے گا۔ یعنی اگر کوئی بات ایسی اس نے چھپائی ہے یا کوئی نقصان جو ہے خرید فروخت کی، فرض کریں فروخت ہو گئی، ٹرانسفر ہو گئی، نئے خریدار نے پراپرٹی لے لی، بعد میں پتہ چلتا ہے کوئی ٹیکس دینے والا ہے گورنمنٹ کا یا کوئی اور پیمنٹ اس پراپرٹی کے حوالے سے رہتی ہے پچھلے مالک کے کھاتے میں، تو وہ اس کو کلیئر کرنے کا ذمہ دار ہے۔ نمبر 4، بائع حلفاً رضامند ہے کہ کسی بھی وقت کوئی نقصان جو جائیداد کو بائع کی حقیقت میں واقع یا دریافت ہوا تو بائع مشتری کو اس کے عوض ہرجانہ پورا کرنے کا پابند ہوگا۔ مشتری کو اختیار ہے کہ بر بنائے درج بالا وجوہ اوپر جس وجہ کا ذکر کیا گیا، بائع مشتری سے فوری جائیداد کی بازاری قیمت پر دوبارہ خرید کرے۔ یعنی اگر کوئی ایسی بات ہوگی جو بعد میں پتہ چلی ہے جس سے خریدار کو سخت نقصان ہو رہا ہے تو وہ اس کو پہلا مالک پورا کرے گا۔ 5واں، بائع یہاں تصدیق کو توثیق کرتا ہے کہ اس نے مشتری کو جائیداد مذکورہ سے متعلق تمام اصل کاغذات حقیقت جس پر وہ مالک تھا منتقل کر دیے
اور جائیداد سے متعلق کوئی کاغذات، حقیقت، سند، ملکیت بعد مذکورہ سے متعلق تمام اصل کاغذات حقیقت جس پر وہ مالک تھا منتقل کر دیے، اور جائیداد سے متعلق کوئی کاغذات، حقیقت، سند، ملکیت بائع کے قبضے میں نہ ہے، اور اگر جائیداد سے متعلق کوئی دیگر حقیقی کاغذ شہادت ملتی ہے، کاغذ و شہادت یعنی کاغذ یا شہادت ملتی ہے، تو وہ مشتری یا اس کے دعویٰ دار کو حوالے کرنے کا پابند ہوگا۔ یعنی اس میں یہ بات کر دی کہ تمام، دیکھیں جس طرح پراپرٹی بعض کا ایک بندے نے بیچی دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو، تو اگر ایک سے زیادہ ڈاکومنٹ کسی پراپرٹی سے متعلقہ موجود ہیں تو فروخت کنندہ یعنی بائع اس پہ ذمہ داری ہے کہ وہ خریدار یعنی مشتری کے وہ چیزیں حوالے کرے، یا اگر بعد میں کوئی ڈاکومنٹ اس پراپرٹی کا اسے ملتا ہے تو وہ بھی اس کو حوالے کرے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ بائع بیان کرتا ہے اور تحریری اجازت دہندہ ہے کہ اس دستاویز اور اس سے متعلقہ دیگر تمام دستاویز میں حقدار اہلیت اور خود مختاری کا حامل ہے، اور وہ اس میں یا رسید یا معاہدہ میں شامل ہے کہ مشتری کو کسی یا تمام دعویٰ ہے، بار، نقصانات، ہرجہ و حربہ خرچہ، تمام رقوم، مال گزاری، محصولات یعنی ٹیکس، بار یعنی کوئی قرض، دعویٰ ہے، جرمانہ وغیرہ جو مقامی، صوبائی، شہری ارباب اختیار کی جانب سے یا اس جائیداد مذکورہ سے متعلقہ ہوں، وہ اس کی تکمیل تک ان کی ادائیگی کا ذمہ دار ہے۔ یعنی یہ اس کو مختصراً اگر آپ بات کریں 6 میں کہ تمام ٹیکس، تمام ادائیگیاں اگر اس پراپرٹی کے حوالے سے بائع کے یعنی پہلے مالک کے ذمے ہیں تو وہ ان کو کلیئر کروائے گا، اور کوئی حکومتی زر تلافی کی درخواست، بار، طلب جو بعد از تکمیل معاہدہ ہو صرف اور صرف مشتری کی ذمہ داری ہے۔ یعنی اگر اس ایگریمنٹ کے، اس معاہدے کے بعد پراپرٹی کے حقوق جب ٹرانسفر ہو جائیں گے، منتقل ہو جائیں گے، تو پھر کوئی نیا ٹیکس ہے تو خریدار ذمہ دار ہے۔ بائع رضامند ہے کہ مشتری کو تمام نقصانات جو ہے ان سے محفوظ رکھے جو کسی بھی دعویٰ کی بنیاد پر مشتری کو جائیداد سے متعلق یا اس کے برخلاف موجود ہوں۔ 8 بائع یہاں بیان کرتا ہے اور اجازت دیتا ہے کہ وہ کسی بھی کام، دستاویز، معاملہ یا ایسی چیز پر عمل نہیں کرے گا اور نہ ہی عمل پیرا ہونے کی وہ وجہ بنے گا کہ وہ اپنا حق تصرف، اپنے استعمال میں لانے کا حق، رہن، بار، الزامات یا بوجھ مشتری کو منتقل کرے یا نتیجتاً مشتری کو ذوفتہ تکلیف، پریشانی، مشکل۔ 9 بائع تصدیق کرتا ہے کہ حکومتی محصولات سے متعلقہ اس دستاویز کے اندراج تک جو ادا شدہ ہیں یا بعد میں اگر ہوں گے تو وہ ان کی ذمہ داری لے گا۔ نمبر 10 بائع تصدیق کرتا ہے کہ جائیداد مذکورہ بحالہ مشتری کر دی ہے اور قبضہ جائیداد، منتقلی، تصرف مشتری کو دے دیا گیا۔ یعنی وہ تصدیق کرتا ہے کہ میں نے پیسے لے لیے، یہ جائیداد خریدار کو دے دی ہے، قبضہ اس کے حوالے کر دیا ہے اور اپنا قبضہ وہاں سے اٹھا لیا ہے۔ 11 نمبر اس دستاویز بیع سے منسلکہ تمام اخراجات، سٹیمپ محصول، سٹیمپ پیپر، اخراجات منتقلی بذمہ مشتری ہوں گے، اس کے علاوہ دیگر جو اخراجات ہیں بذات خود ادا کرنے کے پابند ہوں گے۔ 12 نمبر مشتری اس دستاویز کے تحت حقدار ہے کہ ریکارڈ میں تمام حکومتی اداروں کے اپنا نام بطور مالک درج کرائے۔ دیکھیں جب اس نے پیسے دے دیے تو یہ تو اس کا حق بنتا ہے نا کہ اپنا نام درج کرائے، تو یہاں پھر وہ کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اس کی حق دے دیا ہے کہ وہ جہاں مرضی درج کرائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور یہاں بائع مشتری کے ساتھ مزید بڑا معاہد ہے کہ جب کبھی مشتری خواہاں ہو تو بائع تمام افعال، دستاویز، تحریر، دستخط، تکمیل کے لیے لازماً پابند ہوگا تاکہ بحق مشتری جائیداد کی منتقلی برائے تکمیل معاہدہ ہو سکے، اور بائع وہ تمام افعال سر انجام دینے کا پابند ہے جو اس کی تکمیل معاہدہ جس سے ہو سکے۔
اور بائع وہ تمام افعال سر انجام دینے کا پابند ہے جو عذر قانون مطلوب اور مقصود ہوں اور کسی بھی افسران مال کے روبرو مذکورہ کے انتقال کے لیے لازم ہوں. یعنی اس میں اس نے کہا کہ اگر پیسے لے لیے رجسٹری کر دی، اگر بعد میں کبھی ضرورت پڑتی ہے اس پراپرٹی کے حوالے سے اس جائیداد کی منتقلی کے لیے، تو پھر اگر کوئی ڈپارٹمنٹ میں کہیں پہ ضرورت پڑتی ہے تو بائع یا فروخت کنندہ وہاں پہ جائے گا اور اپنی ذمہ داری پوری کرے گا. روبرو کو ہم تصدیق کر دی اور فریقان نے اپنے اپنے دستخط مذکورہ یہ تاریخ منتھ سال دے دیے. بائع یا فروخت کرنے والے کے دستخط، اس کا شناختی کارڈ نمبر، یا مشتری خریدار کے دستخط، اس کا شناختی کارڈ نمبر، گواہان جو ہیں ان کا نام، شناختی کارڈ نمبر، اس کا ایڈریس. اس طرح دوسرا گواہ، اس کا نام، شناختی کارڈ اور ایڈریس. اس طرح سے جائیداد کی تفصیل یہاں آ جائے گی نیچے کہ قطع زمین پیمائش کتنے مرلے ہے، کنال ہے، کتنے فٹ ہے، سرسائی ہے، کھیوٹ نمبر کیا ہے، خطونی نمبر کیا ہے، خسرہ نمبر کیا ہے، کس جگہ پہ ہے، موضع کون سا ہے، کس تحصیل میں ہے، کس ضلع میں ہے، اس پراپرٹی کے شمال میں کون رہتا ہے، جنوب میں کون رہتا ہے، مغرب میں کون رہتا ہے، مشرق میں کون رہتا ہے. یہ سارا لکھ کے حدود اربا اس کا، تو بائع جو ہے فروخت کنندہ دستخط کرے گا، شناختی کارڈ نمبر لکھے گا. اس طرح خریدار بھی کرے گا اور شناختی کارڈ وہ اپنا نمبر لکھے گا. یہ تمام مراحل کی تکمیل کے بعد یہ جو دستاویز بیع نامہ ہے یہ مکمل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر رجسٹری جو ہے وہ پاس ہونے کے لیے سب رجسٹرار کے آفس میں چلی جاتی ہے. اس کے متعلقہ جو ہے سب رجسٹرار کے آفس میں کون کون سے مراحل ہیں اس کے لیے ویڈیو موجود ہے، آپ لنک سے دیکھ سکتے ہیں اس کو. مزید جو کمنٹ سیکشن میں بھی آپ کوئی بات پوچھ سکتے ہیں. تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل کا جو ہے آئیکن اس کو بھی پریس کریں تاکہ ویڈیوز آپ کو ملتی رہے. اور یہ اس چینل پہ آپ کے عام معاملات جو ہیں عام زندگی سے متعلقہ ان سے انشاءاللہ ویڈیوز شیئر جو ہے مسلسل کرتے جائیں گے، اور یہ آپ کے لیے امید ہے مفید ثابت ہوں گی، اور آپ ان کو استعمال میں لا کر اپنے مسائل کا پراپرٹی سے متعلقہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کو حل میں آپ اس کا حل کر سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.